अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी बोर्डशाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स 2024-25 के, ठीक है। यानी कि एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एटलीस्ट ये पैराग्राफ या ये जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं इसके अंदर ये जो भी कवायद वगैरह रहेगी ये सब आपको लर्न करके तो जाना ही जाना है। जो कि आपको मालूम है कि आपका पेपर 75 मार्क्स का है और हमें किस तरह से हमारा जो परसेंटेज है वो इंक्रीज करना है, वो बढ़ाना है, ठीक है। तो ये जो उर्दू सब्जेक्ट है ये बहुत इजी होता है एक तरह से। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया तो आपके मार्क्स इजीली बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम हिदायत देख लेते हैं। हिदायत में आपकी यही चीज़ हिदायत में दी जाएगी कि तमाम सवालात हल करना लाजमी है। सवालात के नंबरात मलहूज रखते हुए मौजून जवाब लिखे, यानी कि जैसे सवाल किया गया वैसे ही आपको जवाब लिखना है और नंबर के हिसाब से आपको जवाब लिखना है। सवाल नंबर 1 से 5 तक मारूजी सवालात मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। मारूजी मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या यानी कि और करके दिए गए सवालों में से किसी एक का ही जवाब देना, यानी कि जिस तरह इंग्लिश में और करके दिए जाते हैं इसी तरह उर्दू में या करके दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इमला और खुशखती का ख्याल रखें। जो डिक्टेशन वर्ड्स हैं और जो राइटिंग, इमला होता है डिक्टेशन और जो खुशखती होती है वो होता है राइटिंग, तो इसका ख्याल रखेंगे। ये सफाई से लिखें। अब इसके बाद है सवाल 1, सही जवाब का इंतखाब करके लिखना है। अब इसमें क्या है, आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो सब है ये आपको लर्न करना है और इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये लिखा है, माया भाई के लिए जमा कर रही थी। माया उसका जो भाई आने वाला था उसके लिए क्या जमा कर रही थी, तो आपको मालूम है माया भाई के लिए मक्खन जमा कर रही थी। सेकंड है, नया कानून नाफिज होने वाला था। वो कब से नाफिज होने वाला था, 1 अप्रैल को। थर्ड है, सर सैयद अहमद खान ने रिसाला जारी किया, तहजीबुल अखलाक। ये रहा। सिपाहियों को अंग्रेजी फौज की वर्दियां पहनाकर भेजा था, किसने, जनरल बख्त खान ने। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना एतराफ नामा लिख कर दिया वालिद को। 6 है, मखलूत जुबान कहलाती है उर्दू। और जो आंसर्स हैं आपको यहाँ पे मिल गए हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, दर्ज झेल अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। ये दिए गए सारे आपको इनमें से फिल करने हैं, ठीक है। आम आदमी की नजर में माहौलियाती मसला भी एक साइंसी मसला है। सेकंड है, हवा और पानी की कसाफत को काबू में रखने के लिए कुदरत ने बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है। थर्ड है, इंसान में कुछ खसलतें जिबली होती हैं जो आब व अजदाद से बतौर इंसान में कुछ खसलतें जबली होती हैं जो आबा व अजदाद से बतौर मीरास उसको पहुंचती है। फोर्थ है, इस्लामी कानून में औरतों के मर्दों के बराबर हुकूक, हक की जमा है हुकूक और इख्तियारात तस्लीम किए गए हैं। फिफ्थ है, माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर नेक्स्ट है, आमतौर पर रुबाई का चौथा मिसरा बहुत जानदार होता है। नेक्स्ट है, सही जोड़ियां बनाइए, मैच द कॉलम्स, ठीक है। अब इसके जो सही आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, दर्ज झेल जुमले सही या गलत के निशान आपको लगाना है। सेम इसमें भी अरस्तू ने ड्रामे को जिंदगी की नकाली कहा है, सही। हयात जावेद में सर सैयद के हालात बयान किए गए हैं, सही। नज्म के लगवी मायने महबूब से बातें करना है, गलत। रुबाई 6 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, गलत। सनती इनकलाब ने इंसानों को मशीनों से रोशनास कराया है, सही। गजल का हर शेर अपने मफहूम के एतबार से मुकम्मल होता है, सही, ठीक है। अब नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, एक लफ्ज या एक जुमले में जवाब दीजिए। सर सैयद की खादमा का नाम क्या था, मिस मादमा बीबी।
نیکسٹ ہے کلام میں کسی مشہور واقعہ، مقام، نام یا کسی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلمیح۔ تھرڈ ہے وہ حرف جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ حروف عطف۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ سر سید کو صبح جلدی سو کر اٹھنے کی نصیحت کس نے کی تھی؟ اکبر شاہ نے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 6 سے کوشچن آنسر سٹارٹ ہو گئے جو کہ کتنے 2 مارکس کے۔ فرسٹ کوشچن دیا اس میں، دوپہر میں کہانی سننے کے باوجود بھولا کے چہرے پر خوشی کیوں نظر نہیں آ رہی تھی؟ اب اس میں دیا ہے یا، یعنی کہ اور، یا تو آپ کو یہ کوشچن کرنا ہے یا یہ والا کرنا ہے۔ ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے، اس مصرعے کے ذریعے شاعر نے انسان کی زندگی کے کس پہلو کی نشاندہی کی ہے؟ ان دونوں میں سے یا اگر اس طرح سے کوشچنس آئیں تو آپ کو جو بہت اچھے سے آتا ہو وہ آپ ڈالیں گے۔ کیسے؟ آپ لکھیں گے سوال 6 کا جواب اور جواب لکھ دیں گے، اور اگر آپ اور کا جواب لکھنے جا رہے ہیں تو آپ لکھیں گے سوال 6 کے یا کا جواب۔ یہ اس طرح سے کر کے آپ لکھ دیں گے اور اپنا آنسر آپ یہ لکھنا اس طرح سے شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 7۔ استاد منگو کون تھا اور اسے دنیا کی حالت کی خبریں کس طرح ملا کرتی تھی؟ یا نایاب ہے ہم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جو اچھے سے آئے آپ وہ کریے گا، اور یہ جتنے بھی کوشچنس ہیں، ابھی یہ تو ماڈل پیپر ہے یعنی کہ ایک طرح سے امپورٹنٹ کوشچنس ہے، تو آپ جو دونوں کوشچنس دیے گئے یہ ہو سوال نمبر 6 کے دونوں کوشچنس، سوال نمبر 7 کے دونوں کوشچنس اچھے سے لرن کر لیجئے گا۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 8۔ سر سید کو گاؤں میں جا کر رہنا کیوں پسند تھا؟ یا ہستی کی کیا ہستی، شاعر کی کیا مراد ہے؟ اور ہاں ایک اور چیز آپ کو فکر نہیں کرنی اس کے آنسرز کہاں سے ملیں گے، اس کے آنسرز نیچے جو پیجز ہے اس میں پورے آنسرز ہیں، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی میں کوشچنز پڑھ کے بتا رہی ہوں، پھر اس کے بعد آپ آنسرز اس میں سے لرن کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 8 یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے سچی دوستی کیا ہے، یہ مکمل اور پائیدار کب ہو سکتی ہے؟ یا شاعر کو کس فریب نے مارا ہے، بیان کیجیے۔ سوال نمبر 10 ہے مردوں کو عورتوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے؟ یا پھول کلی، موسم بہار اور شباب کو شاعر نے سوگوار کیوں کہا ہے؟ یہ سب 2 مارکس کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے حروف عطف کسے کہتے ہیں، مثال دے کر سمجھائیے، یا پھر تشبیہ یا تلمیح کی تعریف مثال دے کر لکھیے۔ سوال نمبر 12 ہے درج ذیل، ٹھیک ہے؟ درج ذیل مطلب نیچے جو کوشچن دیے گئے ہیں یا نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں اس سے واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنائیے کوئی 4، تو آپ زیادہ چالاک مت بنیے گا۔ اگر دیا ہے کہ کوئی 4 مطلب کوئی 4، اگر آپ کو سب آ رہے ہوں تو جو بہت اچھے سے آتے ہیں وہ 4 آپ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ زیادہ سمجھدار مت بنیے گا کہ ہم پورے ہی کوشچنس کر لیں، نہیں، جتنے کوشچنس آئیں جتنے دیے گئے ہوں، اگر نہیں مینشن کیا ہے کہ آپ کو پورے کرنے تو آپ پورے کرنے، لیکن اگر مینشن کیا ہے کہ کوئی 4 کوئی 5 کوئی 6 تو آپ کو اتنے ہی کرنے ہیں۔ امیر ممالک، فلک اخبار، ورق فکر شعر شعرا، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کے آپ کو آنسرز مل جائیں گے۔ یا یہ کریے، یا پھر درج ذیل الفاظ کی تضاد کے بارے میں بہت بار بتا چکی ہوں۔ تضاد، متضاد اور ضد، ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے اپوزٹ، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی دیا ہے کوئی 4 تو کوئی 4 ہی کرنا ہے۔ قدیم، خوشی، ان کے آپ کو اپوزٹ بتانا ہے۔ قدیم کا کیا ہو جائے گا؟ جدید، خوشی، مہنگا، فتح، موت، نیکی، بادشاہ، ان سب کے آنسر آپ کو ابھی دکھ جائیں گے، اور آپ بھی پتہ لگائیں کہ کیا آپ یہ کر پا رہے ہیں۔ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، دسمبر چل رہا ہے، تو آپ نے کتنی تیاری کر لی ہے اور میں سے کتنے کوشچنس آ رہے ہیں وہ سولو کر کے دیکھیے، اور پھر اس کے بعد میچ کر لیجئے گا۔ نوٹ دیا ہے درج ذیل درسی اقتباس مطلب ہوتا ہے پیراگراف کو بغور پڑھیے اور سوال 13 اور 14 کے جواب دینا ہے۔
مہذب قوم ہونے باوجود یہ کہ ان کے یہاں قانون نسبت عورتوں کی نہایت ہی ناقص اور خراب تھا، اپنی عورتوں کی حالت کو نہایت اعلیٰ درجے کی ترقی پر پہنچایا ہے، اور مسلمانوں نے باوجود یہ کہ ان کا مذہبی قانون نسبت عورتوں کے اور ان کے حال بہتری کے تمام دنیا کے قوانین سے بہتر اور عمدہ تھا، مگر انہوں نے اپنے نامہذب ہونے سے ایسا خراب برتاؤ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا ہے جس کے سبب تمام قومیں ان کی حالت پر ہنستی ہیں، اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب اس وجہ سے کہ قوم ایک حالت پر ہے، اللہ ماشاء اللہ اس قوم کے مذہب پر عیب لگاتی ہے۔ تو یہ پیراگراف ہے، اب اس کو پڑھ کر آپ کو سوال نمبر جو 13 اور 14 دیا ہے ان کے آنسرز آپ کو لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 13 کیا ہے؟ درج بالا۔ اب اس چیز پر نوٹ کریے گا کہ یہاں پہ کیا ہے؟ بالا، اور ادھر کیا دیا ہے؟ ذیل۔ ذیل مطلب نیچے جو دیا گیا اقتباس ہے، اور درج بالا مطلب جو اوپر اقتباس دیا گیا ہے۔ تو درج بالا اقتباس یعنی کہ اوپر جو اقتباس پیراگراف دیا گیا ہے اس کے سبق اور مصنف کا نام لکھیے۔ اس سے پہلے میں نے بہت بڑی ویڈیو میں کہا ہے کہ جو بھی انڈیکس رہتا ہے اردو کا انڈیکس ضرور ہی لرن کر لیجیے گا، یعنی کہ کون سا چیپٹر کس نے لکھا ہے آپ وہ ضرور لرن کر لیجیے گا۔ اس میں سے میجک بھی آتے ہیں، کوشچن آنسر بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یار یہ وہ چیپٹر تھا، اس کے رائٹر یا اس کے جو شاعر تھے، مصنف تھے، یہ تھے، تو آپ کو ایزیلی 2 مارکس یہاں پہ دیکھیے مل جائیں گے۔ نیکسٹ ہے درج بالا اقتباس کی سلیس اردو کریے، مطلب اس کو آپ پڑھیں، آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہو آپ وہ اپنے اون لینگویج میں اس کو لکھ دیجیے گا۔ سوال نمبر 15 ہے درج ذیل اشعار میں سے کسی ایک شعر کی تشریح و حوالے شاعر کے کیجیے۔ فرسٹ ہے ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ ہم کیا رہے یہاں بھی آئے بھی چلے۔ سیکنڈ ہے اس میں کیا دیا ہے؟ کسی ایک شعر کی کرنا ہے۔ یہاں پہ 3 آپ کو شعر دیے گئے، ان میں سے جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہو اس کی تشریح کر لیجیے گا، 2 مارکس کی ہے یہ بھی۔ پھر سیکنڈ دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا بس سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے۔ تھرڈ ہے اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور اس آج کل میں اب از دن گوائے ہیں کہ کیا کیا۔ ان 3 میں سے جو آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے وہ کریے گا۔ سوال نمبر 16 ہے درج ذیل میں سے کسی ایک نثری صنف پر مختصر تعریفی نوٹ لکھنا ہے۔ افسانہ، سوانح اور ڈرامہ۔ تو افسانہ کی تعریف تو آپ ضرور ہی لرن کر لیجیے گا، ویڈیو پہ اس کی بھی ایک ویڈیو اپلوڈڈ ہے افسانے کی تعریف کی، اور سوانح کی، ان 2 کو آپ ضرور لرن کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 17 درج ذیل میں سے کسی ایک شعری صنف پر مختصر تعریفی نوٹ لکھنا ہے۔ تو یہ بھی 2 مارکس کا ہے۔ غزل، نظم اور رباعی، ان میں سے کسی ایک پر لکھنا ہے۔ تو غزل اور نظم کو بہت اچھے سے لرن کر لیجیے گا۔ سوال نمبر 18 ہے درج ذیل میں سے کسی ایک ادیب کی سوانح حیات لکھنا ہے اور ادبی خدمات کو مختصر بیان کرنا ہے۔ تو کیا دیے؟ راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، الطاف حسین حالی اور سر سید احمد خان۔ تو یہ چاروں ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ 3 مارکس کی ہے، تو ان چاروں کو ضرور لرن کر لینا۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 19 اپنی درسی کتاب سے کسی شاعر کی غزل کی 3 اشعار لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریے گا جو پیپر میں دیے گئے ہوں وہ نہ لکھیں، آپ یاد کر لیجیے گا اپنی درسی آپ کی بک میں سے ہی کسی بھی شاعر کی غزل کی شعر لکھ دینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، 3 مارکس کا آئے گا یہ، تو لرن کر کے جائیے گا۔ سوال نمبر 20 ہے درج ذیل بند میں سے کسی ایک بند کی شاعر کی نام کے حوالے سے لکھنا ہے، تشریح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 دیے، کسی ایک کی تشریح کرنا ہے۔ فرسٹ ہے خدا سے اس نے ایک روز یہ سوال کیا جہاں میں کیوں نہ مجھے لازوال کیا۔ لازوال مطلب جس کو زوال ہی نہیں ہے، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو ملا جواب کے تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ سیکنڈ ہے مذہب کی زبان پر ہے نہ کوئی کا پیام، حسن عمل و راست کوئی کا پیام، مذہب کے نام پر لڑائی کیسی، مذہب دیتا ہے صلح جوئی کا پیام۔ ان میں سے جو آپ کو اچھے سے آتا ہو اس کو آپ کی تشریح کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 21 ہے اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو ٹی سی جاری کرنے کے لیے ایک درخواست لکھنا ہے، یا
اپنے دوست سہیلی کو بڑے بھائی کی شادی میں بلانے کے لیے خط لکھے. اور یہ دونوں جو اپلیکیشن لیٹر، اور بھی بہت سارے اپلیکیشن لیٹرز ہیں وہ میں نے اپلوڈ کیے ہوئے امپورٹنٹ جو کہ آ سکتے ہیں، اور یہ 4 مارکس کے ہیں. تو اسٹارٹ ہی آپ یہیں سے کریے گا. پھر اس کے بعد، اور ہاں، جتنی بھی جب بھی آپ لرن کرنے بیٹھو لکھ کے پریکٹس کرنا، تاکہ ایک تو اسپیڈ بڑھے گی آپ کی ڈکٹیشن جو ہے، یعنی کہ آپ اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہوگی، اور آپ کی اسپیڈ بھی بڑھے گی اور آپ کے آنسرز اچھے سے لرن ہوں گے. تو جب بھی آپ لرن کرنے بیٹھو اردو تو لکھ کر لرن کرنا. سوال نمبر 22 سے درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھنا، یعنی کہ آپ کو 4 مارکس کا آئے گا اے سے، تو آپ کو اے سے 4 مارکس کا لرن کرنا. اب اس کے بعد سوال نمبر جو 22 تھا، اس میں جو پوائنٹس دیے ہیں وہ سائنس کے فوائد و نقصانات، ماحول کی آلودگی، قومی رہنما، کورونا وائرس کی وبا. اور یہ چاروں ایسے جو ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے امپورٹنٹ جو ہیں وہ سارے اپلوڈ ہیں. پوائنٹس میں اگر آپ چاہتے ہو شارٹ، آپ کو اردو زیادہ نہیں آتی، تو پوائنٹس میں بھی مل جائیں گے، پیراگراف میں بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 23 ہے، درج ذیل غیر درسی مطلب انسین عبارت، انسین پیراگراف کو پڑھیے اور پوچھے گئے سوالات کو مناسب جواب لکھنا. یہ 4 مارکس کا ہے. اردو زبان کے خط و خال 12ویں صدی کے آخر میں بننے شروع ہوئے. اردو ہندوستان کا بہت بڑا لسانی ورثہ ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی سب کے میل جول سے فروغ حاصل ہوا. یہ ایک آریائی زبان ہے جس کی ساخت ہندوستانی ہے. اس میں ایرانی، عربی، انگریزی زبانوں کے اثرات بھی ہیں، لیکن ہندوستانی علاقائی زبانوں کے اثرات اس میں زیادہ ہیں. اس وجہ سے اس زبان میں اظہار کی وسعت پیدا ہوئی اور ہماری قومی اور لسانی تہذیب کی علامت بن گئی. اب پہلا کیا سوال کیا ہے کہ اردو زبان کے خط و خال کب بننا شروع ہوئے. اگر اردو آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں آتی تو دیکھیے خط و خال، یہ ورڈ یہاں پہ کہاں دکھ رہا ہے، یہ ہے نا. تو یہ یہاں سے یہ کہاں ختم ہو رہا ہے، یہاں. یہ آپ نے لکھ دیا، یہ آپ کا ہو گیا فرسٹ کا آنسر. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے، اردو کو کیسے فروغ حاصل ہوا. یہ فروغ ہے نا، یہ لکھا ہے یہاں پہ فروغ ورڈ. یہ یہاں ختم ہو رہا ہے، یہ لائن شروع کہاں سے ہو رہی ہے، یہاں سے. تو یہ ہوگا ہمارا سیکنڈ کا آنسر. تھرڈ ہے، اردو میں کن کن زبانوں کے اثرات زیادہ ہیں. یہ لکھا ہے یہ اثرات اور یہ اثرات. یہ لائن کہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے. یہ ایک آریائی زبان ہے اور یہاں ختم ہو رہا ہے، یہ ہوگا تھرڈ کا آنسر. فورتھ ہے، ہماری اردو ہماری کیسی علامت بن گئی ہے. اب یہ بھی آپ میچ کر لیجئے. علامت بن گئی ہے، علامت کہاں لگ رہا ہے آپ کو، علامت یہ ہے. یہ لائن کہاں شروع ہو رہی ہے، یہاں سے. کیسی علامت بن گئی ہے. تو آپ یہاں سے بھی اگر اسٹارٹنگ کرتے ہو تو تھرڈ آنسر یہاں ختم ہو رہا ہے، یہیں سے فورتھ کا آپ کا یہ بن گیا آنسر. ٹھیک ہے. اب باری آتی ہے آنسرز کی. جو ماڈل کوشچن سے اس کے آنسرز یہ رہے. فرسٹ کا جواب، سیکنڈ آپ کو اس میں ہی پر ہی مل گیا تھا، یہ والا تو جوڑیاں بھی جو تھی وہیں مل گئی تھی، صحیح غلط بھی مل گئے تھے. پھر اس کے بعد ایک لفظ میں جواب دیجیے، اور اس کے بعد کوشچن آنسرز جو کہ مین تھے. تو سوال نمبر جو 6 تھا، 2 مارکس کا تھا، ان دونوں کے آنسرز یہ رہے. یہ جو 6 کا آنسر یہ تھوڑا بڑا ہے، اس کی یا کا جو آنسر سے وہی اتنا صحیح بس. 7th یہ رہا. اور 8 جو کوشچن تھا وہ یہ رہا، سر سید کا دل گاؤں میں بہت لگتا تھا. پھر اس کے بعد 9th کوشچن، اس کے آنسرز ہی ہو جائیں گے. کوشچن نمبر 10th، کوشچن نمبر 11. حرف عطف کسے کہتے ہیں، تو یہ رہا. جو حرف دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اور، وا، پھر، نیز، بھی وغیرہ. استعمال بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ تلمی کسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد سوال نمبر 12، امیر کا امرا، ملک کا ممالک، قدیم جدید، خوشی غم، فلک افلاک، مہنگا سستا، خبر اخبار، فتح شکست. یہ جو ہیں یہ واحد جمع ہیں، اور یہ واحد جمع ہیں ایک طرف، یہ سائڈ، اور یہ سائڈ جو ہیں اپوزٹ ورڈ ہیں. تو یا تو آپ کو یہ 7 واحد جمع لکھنے جو دیے گئے ہیں، یا پھر یہ تضاد آپ کو لکھ دینا ہے، بادشاہ فقیر، نیکی بدی، موت حیات. پھر اس کے بعد ہے سبق نمبر
सॉरी जवाब नंबर 13। सबक का नाम उर्दू क्योंकि मुझे का नाम सर सैयद अहमद खां। और जो 14 क्वेश्चन पे सलीस उर्दू करने के लिए दी गई है, तो ये रही सलीस उर्दू। किस तरह से आप उसकी सलीस उर्दू कर देंगे। सवाल नंबर 15 है, अशार की तशरीह करना है। 3 दिए गए थे, उनमें से एक ही करनी थी, तो ये रही। इस तरह से ये फर्स्ट की, सेकंड और ये थर्ड, जो इजी लगे आपको कर लेना है। सवाल नंबर 16, 17, 18 ये नज्म की अफसाने की सवालें आती, तो ये आपको मिल जाएंगे बुक में से, तो आप उसमें से कर लीजिएगा, इजीली मिल जाएंगी वो, तो फिर सवाल उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सवाल नंबर फिर जवाब 19 का है, ज़ौक़ की गज़ल के 3 अशार, ये तीनों दिए हैं। फिर जवाब 20 है, पहला बंद इकबाल की नज़्म हकीकत हुस्न माखूज़ से, और ये तशरीह वगैरह दी गई हैं। 21 और 22 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मजमून वगैरह हैं, तो वो आप कर सकते हैं, खत वगैरह है। और जो जवाब 23 पैराग्राफ था, ये उसके आंसर जो कि अपन ने टिक करे, तो ये उसके आंसर्स हो जाएंगे। लास्ट वाले का इतना से भी करोगे तो चलेगा कि उर्दू हमारी कौमी और लिसानी तहजीब की अलामत बन गई है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये मॉडल पेपर आपने अच्छे से किया हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनको वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। और उर्दू की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा ताकि आपके और अच्छे मार्क्स आए इसमें। चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।